नाज़रीन आदाब 27 जुलाई 2021 मुताबिक 16 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक आसाम और मिजोरम में सरहद को लेकर तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि इस कशीदगी में अब तक 6 आसाम पुलिस एहलकार जान गंवा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस मौजू को जल्द अज जल्द हल करने के अहकाम दिए हैं। पीर के रोज मिजोरम के वजीर आला जोर मथंगा ने सरहद पर पत्थरबाजी का वीडियो शेयर करके मरकजी वजीर से इस मामले में दखल देने को कहा था, तो आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए तशद्दुद के लिए मिजोरम को ही कसूरवार ठहराया। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया, आसाम मिजोरम सरहद पर कशीदगी में आसाम पुलिस के 6 जवानों की जान गई है। दरअसल आसाम और मिजोरम के अफसरान ने एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद दोनों रियासतों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और मुख्तलिफ तंजीमों और अंजुमनों के सरबराहान और सियासी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकात की। मौलाना ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद औकाफ की जायदाद की हिफाजत और इंतजाम और इंसराम में बेहतरी आएगी। इस वक्त औकाफ की बेशतर जायदादों पर कब्जे हैं, जिनकी आमदनी आवाम की फलाह बहबूदी पर खर्च नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद औकाफ की आमदनी से आवाम की फलाह बहबूद के लिए अमल तरतीब दिया जा सकता है। मौलाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू और कश्मीर में आज़ादारी के जुलूसों के मुतालिक भी बात की। उन्होंने मौलाना को यकीन दहानी कराई कि कोरोना के खत्म होते ही जम्मू और कश्मीर में आज़ादारी के जुलूसों को पूरी हिफाजत और रिवायती अंदाज में निकलवाया जाएगा। वहीं मुल्क के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकसा सिविल कोड के हवाले से एक अहम बयान जारी किया है। बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तंजीम के ऑफिशियल पेज पर एक बयान देते हुए कहा, अल्लाह ने हमें एक ऐसे मुल्क में पैदा किया है जो बहुत सारी खूबियों से लबरेज है। इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तहजीबों से वाबस्ता अफराद बसते हैं। इस दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बीजेपी पर माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में यकसा सिविल कोड को लाने की बात की जा रही है, जो बुनियादी मसाइल से तवज्जो भटकाने वाली बात मालूम पड़ती है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड गैर आईनी और नाकाबिले अमल है, क्योंकि किसी भी मुसलमान को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो कुरान शरीफ और हदीस के अहकाम को बदल डाले। कर्नाटका के वजीर आला येदियुरप्पा ने आज गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसे कबूल कर लिया गया है। मिस्टर येदियुरप्पा के बारे में कई दिनों से ये कयास आराइयां चल रही थी कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। 10 दिन पहले वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और उन्हें इस्तीफा देने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो इस्तीफा देने से हिचकिचा रहे थे। कर्नाटक वापसी पर उन्होंने कई बार ये कहा कि आला क़यादत उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। मिस्टर येदियुरप्पा 2 साल से ज्यादा अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर रहे। इस्तीफा देते वक्त वो आप दीदा हो गए और अपने हामियों से कहा कि वो नए वजीर आला की हिमायत में पूरी तरह से उनका साथ देंगे। पेगासस जासूसी मामला, ज़र क़वानीन और अफरात ज़र के मामले पर राज्यसभा में हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ के माबैन तनाज़ा पीर को भी जारी रहा। ऐवान की कार्रवाई 5 मरतबा मुलतवी करने के बाद 6ठी मरतबा पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। एक और खबर के मुताबिक ज्वाइंट किसान मोर्चा अब उत्तर प्रदेश में ज़र क़वानीन की मुखालिफत करने के साथ साथ किसानों के मफाद में भी मुहिम चलाएगी। पीर के रोज लखनऊ के प्रेस क्लब में किसान रहनुमा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने मीडिया से खिताब किया। ज्वाइंट किसान मोर्चा अब मिशन यूपी की तैयारी कर रहा है। इसके बारे में आज योगेंद्र यादव ने राकेश टिकैत के साथ मीडिया से अपने मिशन की बातें शेयर की। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों की तहरीक तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर से लखनऊ आने की वजह पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ राजधानी है, यहाँ बहुत काम होता है। पिछले 8 माह से ज्वाइंट किसान मोर्चा तीनों किसान मुखालिफ कवानीन को मनसूख कराने और MSP की कानूनी जमानत का मुतालबा कर रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड महाज की तहरीक का अगला स्टॉप होगा। इसे बतौर मिशन शुरू किया जाएगा। अवधनामा में शाये जिले की खबरों में ज्ञानवापी मस्जिद के जिम्मेदारान ने फिरका वाराना हम आहंगी की जो मिसाल पेश की है, उससे साबित हो गया है कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद न सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि हमारी तालीमात का भी हिस्सा है। इन ख्यालात का इजहार देवबंद में मारूफ अदीब सैयद वजाहत शाह ने किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम रहनुमाओं और मुल्क की सालमियत की फिक्र रखने वाली शख्सियतों को हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद पैदा करने के लिए एक तहरीक की शक्ल में मुल्क के जुमला बाशिंदों के दरमियान आपसी मोहब्बत
اخوت، ہمدردی اور بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے لیے برادران وطن، دلت رہنماؤں اور ملک کی سالمیت کی فکر رکھنے والی شخصیتوں سے تعاون بھی لینا ہوگا۔ امروہہ کے جذبہ فاؤنڈیشن نے ضلع اسپتال امروہہ میں نئے آکسیجن پلانٹ کے قریب شجرکاری کی۔ اتوار کو جذبہ فاؤنڈیشن کی پلانٹ گاڑی ضلع اسپتال پہنچی، جہاں ضلع امروہہ کے سی ایم او ڈاکٹر سنجے اگروال نے تنظیم کے صدر اقبال خان امروہوی کے ہمراہ نئے آکسیجن پلانٹ کے قریب شجرکاری کی۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر چرن سنگھ ایم تیواری اور کے ڈی دوبے بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنے۔ سی ایم او امروہہ ڈاکٹر سنجے اگروال نے جذبہ فاؤنڈیشن کی اس شجرکاری مہم کی تعریف کی اور کہا کہ جذبہ فاؤنڈیشن نے جس طرح سماج کی خدمت کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ جذبہ فاؤنڈیشن کے صدر اقبال خان امروہوی نے بھی سبھی ڈاکٹرز اور ایمبولینس اسٹاف کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ساجد منصوری، نریش موریہ، گورو یادو، ثاقب علی، روہت یادو، شیوم کمار، ببلو منصوری، چندر پال، نتیش کمار، فہیم احمد، کلدیپ، امیت یادو، وکاس، راجیو، اشوک، سونو کمار اور سمد خان وغیرہ موجود تھے۔ مدرسہ اسلامیہ اصغریہ دیوبند کے محتمم مولانا سید جمیل حسین نے ایک روحانی محفل کے دوران کہا کہ محبت کا جذبہ فطری طور پر بدرجہ اتم والدین کو عطا کیا گیا ہے۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین کی جس قدر عزت و توقیر کی جائے گی اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی۔ مولانا سید جمیل حسین نے حاضرین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہوں تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور جن کے والدین یا ان میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کریں، ان کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اسے ادا کریں، شرعی حصوں کے مطابق میراث کو تقسیم کریں، خود دینی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ جمہوریت کا چوتھا سکون میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے حکومت کے اشارے پر اخبارات اور ٹی وی چینل کے متعدد دفتروں پر انکم ٹیکس کی چھاپہ ماری اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے خلاف آج پریس کلب ٹانڈا کے زیر اہتمام مقامی صحافیوں نے جلوس نکال کر زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین صحافی پریس کلب کے صدر محمد اعظم انصاری کی قیادت میں شدید نعرے بازی کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ایس ڈی ایم ٹانڈا ابھیشیک پاٹھک کے ذریعے صدر جمہوریہ کے نام 4 نکات پر مشتمل ایک میمورنڈم سپرد کیا۔ مظاہرین نے ہندی روزنامہ اور ریاست کے ایک ٹی وی چینل کے دفتر پر انکم ٹیکس کے چھاپوں کو اظہار رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیا اور اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے پورے ملک کے صحافیوں کو خوفزدہ کرنے اور چھاپہ ماری کے ذریعے پریس کی گھیرا بندی کرنے کی حرکات کو بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ بزم پاسبان ادب سرسی کی ماہانہ ترہی نشست گلشن حسین الزما میں من جانب انقلاب سرسوی 9 بجے شب منعقد ہوئی۔ صدارت انقلاب سرسوی نے کی، ہدیانات نور سرسوی نے پیش کیا۔ مشاعرے میں جن شعراء نے اپنا ترہی کلام پیش کیا ان میں انقلاب سرسوی، مہتاب سرسوی، ظہیر انور سرسوی، عرفی سرسوی، شجاع سرسوی، شہرت سرسوی، نور سرسوی، تقی سرسوی، زیغم سرسوی، مہدی سرسوی، ڈاکٹر کلیم، اکبر سرسوی اور شمشیر سرسوی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ صدر بزم نے محفل کو اگلی نشست تک ملتوی کیا۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ اتر پردیش انتخابات سے قبل سیاسی پارٹیوں کے ذریعے نفرت انگیز بیانات آئیں گے، ایسے میں مسلمانوں کو سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آپسی بھائی چارہ گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط کرنے کی جانب پوری توجہ ہونی چاہیے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا یعقوب عباس نے کہا کہ آئندہ 2022 کے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے شیعہ پرسنل لا بورڈ کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کا اعلان نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ ان کے اس حق مذہبی رہنما یا کسی بھی مسلم تنظیموں کو چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اقلیتوں کو تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو کیسے بہتر تعلیم فراہم کی جائے، اس حوالے سے سبھی سیاسی پارٹیاں اپنے منشور میں جگہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک طرف جہاں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں وہیں ہندو بھائیوں نے بھی جی جان لگایا ہے، اس لیے نفرت کی سیاست کو ناکام بنانے اور آپسی بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے نیشنل جنرل سیکرٹری ستیش چندر مشر نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت میں برہمنوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہنڈیا تحصیل واقع سید آباد میں روشن خیال طبقے کا احترام، سلامتی اور ترقی کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مشر نے کہا کہ بی جے پی برہمنوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ سال 2007 کے بعد برہمن جس طرح سے ستائے گئے اس سے ناراض برہمنوں نے اقتدار کو پلٹ دیا۔ بی ایس پی نے مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائی اور اس بار بھی مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کی تکریم اور مساوی سماج کی
تشکیل اور بہتر نظم و نسق کے ایجنڈے پر الیکشن لڑا جائے گا۔ جنرل سیکریٹری نے دعویٰ کیا کہ اس بار بی ایس پی 2007 کی طرح ہی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے شکشا متروں کے اعزازیے میں اضافے کے امکانات کو انتخابی سیاست سے متاثر بتاتے ہوئے کہا کہ برسر اقتدار بی جے پی کانگریس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ محترمہ مایاوتی نے پیر کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ یو پی میں اسمبلی انتخابات سے پہلے شکشا متروں کو ملنے والے اعزازیے میں اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ کافی تاخیر سے اٹھایا گیا قدم ہے۔ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ انتخاب کے نزدیک ایسے فیصلے کرنا کانگریس کا کلچر رہا ہے جس پر اب بی جے پی بھی چل رہی ہے۔ عوام یہ سب سمجھتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوگی حکومت اسمبلی انتخاب سے پہلے تقریباً 1.5 لاکھ شکشا متروں کے اعزازیے میں 2,000 سے 4,000 روپے تک کا اضافہ کر سکتی ہے۔ شکشا متروں کو فی الحال 10,000 روپے اعزازیہ ملتا ہے اور گزشتہ 4 برسوں سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ جب سے بی جے پی حکومت اقتدار میں آئی ہے کسانوں کی حالت بگڑتی گئی ہے، کھیتی کے کام آنے والی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور کسانوں کے اخراجات کا 1.5 گنا دلانے اور 2022 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کا وعدہ صرف وعدہ بن کر رہ گیا ہے۔ مسٹر یادو نے کہا کہ بی جے پی اپنے انتخابی منشور کو بھی نظر انداز کر رہی ہے۔ ڈیزل، بجلی، کھاد، بیج، جرثومہ کش ادویہ سب کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ دھان کی کھیت کے اخراجات میں 40% کا اضافہ ہوا ہے۔ کورونا بحران، بے روزگاری، مہنگے ٹرانسپورٹ اور سب سے زیادہ چھوٹے کسان پریشان ہیں۔ اتر پردیش میں بجلی کی شرح سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ ایس پی سربراہ نے کہا کہ گنا کسانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ بی جے پی حکومت کے 5 سال ہونے کو ہیں۔ چینی مل مالک پوری طرح سے اپنی منمانی پر آمادہ ہیں۔ 12,000 کروڑ روپے سے زیادہ کسانوں کا بقایا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد 14 دنوں کے اندر ہی بقایا جات کی ادائیگی کا بی جے پی نے وعدہ کیا تھا۔ اتر پردیش پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس یعنی ایس ٹی ایف نے ٹرک پر فرضی نمبر پلیٹ لگا کر وشاکھاپٹنم سے منشیات کی اسمگلنگ کر کے مغربی اضلاع میں سپلائی کرنے والے گروہ کے 4 اراکین کو مظفر نگر سے گرفتار کیا ہے۔ ایس ٹی ایف نے آج بتایا کہ اطلاع ملنے پر ایس ٹی ایف کی میرٹھ فیلڈ اکائی نے مظفر نگر ضلع کے رام راج علاقے سے کل رات بین ریاستی سطح کے منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کے ٹرک سوار 4 افراد شاہد، ہارون علی، پرویز علی اور عرفان کو چینی مل سے گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے اسمگلنگ میں استعمال ہونے والا 12 ٹائر والا ٹرک جس میں 150 پی او پی کے ٹائر لدے تھے، اس کے علاوہ فرضی نمبر پلیٹ، 1 کار اور 4 موبائل فون برآمد کیے ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق تہران اور قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے اتوار کو تہران پہنچنے پر ایران کے نومنتخب صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے نومنتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور قطر کے عوام ایک دوسرے کے قابل اعتماد دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بھروسے مند دوست اور بہترین پڑوسی ہے اور آپ یقین رکھیے کہ ایران اپنے ہمسایوں کا خیرخواہ ہے۔ نومنتخب صدر نے کہا کہ علاقے میں بدامنی کی جڑیں علاقے سے باہر تلاش کی جانی چاہیے اور علاقے کے مسائل کا حل علاقائی ملکوں کے درمیان باہمی تعاون ہے۔ پاکستان کی حکمران تحریک انصاف پارٹی نے مقبوضہ کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور حکومت بنانے کے لیے ان کی راہ ہموار ہو گئی ہے، لیکن 2 اپوزیشن جماعتیں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی نے حکومت پر دھاندلیوں کا الزام لگایا ہے، یہاں تک کہ مریم نواز نے کہا کہ وہ ان انتخابات کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 45 میں سے ان کے 12 امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم راجہ پرویز فاروق جو کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ہار گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیریں رحمانی نے بھی ان انتخابات میں دھاندلیوں کا الزام لگایا ہے۔ سلامتی کونسل کے لیے تیار کردہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے کم از کم 15 صوبوں میں القاعدہ موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال فروری میں دوحہ میں ہونے والے امریکہ اور طالبان کے امن معاہدے کے باوجود افغانستان میں سلامتی کی صورتحال نازک ہے اور افغان امن عمل سے متعلق غیر یقینی صورتحال میں مزید بگاڑ کا خطرہ ہے۔ عسکریت پسند گروپ کے ہفتہ وار نیوز لیٹر تھابت کا حوالہ دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ القاعدہ برصغیر پاک و ہند AQIS طالبان کے تحفظ سے قندھار، ہلمند اور نمروز صوبوں سے کام کرتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کی دعوت پر منگل کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران دونوں وزراء خارجہ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر
تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران سعودی حکومت کے سینئر حکام پر مشتمل وفد بھی شہزادہ فیصل بن فرحان کے ہمراہ ہوگا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اور تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، جس کی جڑیں مشترکہ عقیدے، تاریخ اور باہمی حمایت کی مستحکم بنیادوں پر استوار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ کا یہ دورہ اور دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح کے تبادلے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ چین نے امریکہ پر دو طرفہ تعلقات پر رکاوٹ پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تصوراتی دشمنی پیدا کر رہا ہے۔ سرکاری ٹی وی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین کے نائب وزیر خارجہ زی فینگ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات تعطل کا شکار ہیں اور شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کو تصوراتی دشمن قرار دے کر قومی مفاد حاصل کیا جائے۔ وینڈی شیرمین بعد ازاں چینی وزیر خارجہ اور اسٹیٹ کونسل وانگ یی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وانگ یی نے 2 روز قبل خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین تعلقات میں امریکہ کی برتر پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ اس سے پہلے چین نے امریکہ کے سابق کامرس سیکرٹری اور دیگر پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔